میرے
दुनिया से कहा तुम्हें पाऊंगी, मन्नते सालगिरह की न बढ़ाने, नए कुर्ते जो सिए थे न पहनाने, मन्नते सालगिरह की न बढ़ाने, नए कुर्ते जो सिए थे न पहनाने, छुए प्यार से जब बाहों के जानी असगर। अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे, अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे, हलाल ज़ादों का शजरा कहाँ से लाओगे, जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे, मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे। तो वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीसा कहाँ से लाओगे, वो सैयदों का सलीसा कहाँ से लाओगे। सितमगरों की उड़ादे जो मुस्कुरा के हंसी, वो 6 महीने का बच्चा कहाँ से लाओगे। तुम्हारे खून में रमक ही नहीं शराफत की, लबों पे नाम अली का कहाँ से लाओगे। ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो। बुतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे, बुतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे। घराना भी कोई ले आए तो मुसलमानों, गला कटाने का जज्बा कहाँ से लाओगे। जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, तो ज़ेरे तेल को सजदा कहाँ से लाओगे। जो ज़ेरे तेल भी ले आए तुम कोई सजदा, सेना पे बोलने वाला कहाँ से लाओगे, सेना पे बोलने वाला कहाँ से लाओगे। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहो जिसे शहीद कहो, मगर हुसैन के जैसा कहाँ से लाओगे। आवाज़ गुलाम वो कब्र है सहरा की है उनमें बनी की, वो कब्र है सहरा की है उनमें बनी की। बीबी ने नबी सादी को तन्हा नहीं छोड़ा, बेसाया है अब पास के मादर की भी तुरबत, मरकर भी वफादारी का जज्बा नहीं छोड़ा, मरकर भी वफादारी का जज्बा नहीं छोड़ा। फराज छीन के ठोकर लगा के आए हैं, फराज छीन के ठोकर लगा के आए हैं, ताकतयार दिखाना दिखा के आए हैं, ताकतयार दिखाना दिखा के आए हैं। चिरागे अज़मत इस्लाम बुझ नहीं सकता, हुसैन अपने लहू से जला के आए हैं, हुसैन अपने लहू से जला के आए हैं। लिया है ऐसे तबस्सुम की ज़ब्त असगर ने, क़ज़ा भी कहती थी दिन रुला के आए हैं। अफराद ढूंढ रही है हमारे नक्शे कदम, अफराद ढूंढ रही है हमारे नक्शे कदम, गुरूर खाक के जब से मिला के आए हैं, गुरूर खाक के जब से मिला के आए हैं। हुसैनियों को उठाते हैं नाज़ इब्ने मलक, हुसैनियों के उठाते हैं नाज़ इब्ने मलक। लहद में लगता है घर फातिमा के आए हैं, लहद में लगता है घर फातिमा के आए हैं। हमारी तश्ना नबी ने हमें वो आज़्म दिया, समंदरों को भी पानी पिला के आए हैं।
لفظ ناپاک مٹانے کو حسین آئے ہیں، لفظ ناپاک مٹانے کو حسین آئے ہیں، تیری اوقات بتانے کو حسین آئے ہیں، تیری اوقات بتانے کو حسین آئے ہیں۔ روک سکتا ہے اگر روک لے تو آگے یزید، روک سکتا ہے اگر روک لے تو آگے یزید، خیبر شام گرانے کو حسین آئے ہیں، خیبر شام گرانے کو حسین آئے ہیں۔ درخواست ہے کہ جو بستر میں سو رہے ہیں ان کو سونے دیجیے، جو فرش میں موجود ہے وہ تو کم سے کم 4 منٹ کا اپنا سلوک پیش کریں۔ آواز بلند مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صراطنا اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے جو معذرات پیش کیا پیش نظر ہے اور یقیناً یہ ایسا موضوع ہے کہ کئی اشیاء کرے جائیں تب بھی انسان حاصل نہیں ہو سکتا۔ قیام امام حسین اگر کسی معمولی انسان کا قیام ہوتا اور جو چاہتا ہوں اسے محترم کسی معمولی انسان کا قیام ہوتا تو کسی زمانے سے مخصوص ہو جاتا، کسی مکان سے مخصوص ہو جاتا، لیکن یہ حسین ابن علی کا قیام ہے۔ نہ یہ کہ میں نے بیان کیا تھا کہ سن 60 ہجری میں بس بات ختم ہو گئی، امام مدینہ میں جو ہوا یہ کربلا میں جو واقعہ پیش ہوا وہ ختم ہو گیا۔ ان عزیزان محترم قیام امام حسینی کا نتیجہ اور اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد میں نے پیش کی تھی اور سامنے کی مثال آسان دکھاتا ہوں عزیزان محترم۔ میں نے پیش کی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے قیام کیا، جو بھی قیام کرتا تھا وہ سینے سن کو تراشتا تھا اور اس کے اوپر اپنا قیام لکھتا تھا۔ لیکن دور نہ جائیے، اپنے ملک میں آئیے، ایک بندے نے قیام کیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک
بندے نے قیام کیا اس کے قیام کا کیا طریقہ تھا. اس نے بھی کربلا والوں سے سیکھا تھا، لیکن سیکھنے کے بعد اس نے آپ دیکھیے اسی ہندوستان میں دیکھیے سکہ ہے اس کے اوپر نقش باقی ہے، اس نے قیام کیا تھا، کسی ملک سے گڑبڑا تھا، اس کے بعد اس نے موفقیت حاصل کی، انقلاب لے کر کے آیا. یا اس کے اور بھی دیکھیے آج اس کے اثرات باقی ہیں. کیوں؟ دیکھیے عزیزو، اگر کوئی قیام کربلا سے ہٹ کے کرتا ہے تو چاہتا ہوں عزیزو، اگر کوئی قیام کربلا سے ہٹ کے کرتا ہے اس کا قیام چند روزوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند زمانوں کے بعد بدل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے عزیزو، گاندھی نے قیام کیا تھا، گاندھی نے بھی یہی بیان دیا تھا، یا امام خمینی نے قیام کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے جو قیام کیا ہے کربلا والوں کو دیکھ کے کیا ہے، والوں کو دیکھ کے کیا ہے. عزیزان محترم، کوئی نہیں ہے دنیا میں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. مسلسل اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے معاملات پیش کیے تھے. کیا کہا تھا پروردگار عالم نے؟ ہیں کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ہیں کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا پالنے والا قالوا ربنا اللہ، میرا پالنے والا رب. فقط کہتے نہیں ہیں، فقط ان کا لفظ زبانی نہیں ہے، ایک زبان سے کہہ دیا، ہم عملی میدان میں کچھ بھی نہیں. عزیزان محترم، یہ جو کہتے ہیں استقاموا، ان کے درمیان ان کے قول میں استقامت پائی جاتی ہے، یعنی یہ اپنے قول پر ڈٹے رہتے ہیں چاہے میدان میں کوئی بھی آ جائے، یہ فرار نہیں کرتے ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں. جب ایسے لوگ دعویٰ کرنے والے ہو جائیں اور اس کے اوپر قائم رہیں تو وہ پروردگار رحیم ہے، کریم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے؟ نہیں عزیزان محترم، پروردگار عالم بھی جانتا ہے کہ اگر کسی نے استقامت کی ہے، اگر کسی نے رائے حق کی صدا کو بلند کیا ہے تو پروردگار عالم ایسے بندوں کو طرح نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے اوپر حالات حاضرہ کو دیکھیے. عزیزان محترم، بہت ضروری ہے کہ ہر چیز واضح کی جائے. حالات حاضرہ پر دیکھیے، اگر کسی کے اندر استقامت پائی جا رہی ہے، اگر کوئی حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی بھی انسان، نہ یہ کہ فقط وہ قیام عزیزو، اگر کوئی انسان حق کے پرچم کو لہرا رہا ہے، پروردگار عالم اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. نہ یہ کہ اس نے 61 ہجری میں فقط امام حسین کے اوپر نظر کرم کیا تھا. نہیں عزیزان محترم، آج کے بھی زمانے میں دیکھیے، اگر کوئی انسان حق کے پرچم کو لہرا رہا ہے تو امام حسین کا اس کے اوپر کتنا نظر کرم ہے. اس لیے وہ اگر کسی کو بھی اگر کوئی بلند کر رہا ہے تو اسے بھی نہیں چھوڑتا. ہاں عزیزان محترم، خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ جب ایسے بندے ہوتے ہیں فَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے عزیزان محترم کہ ملائکہ کو دیکھا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملائکہ کا مشاہدہ کیا جائے. اندازہ لگاؤ، اگر ملائکہ نہ آتے اور ملائکہ آ کر کے نہ کہتے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو کہ تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، دیکھو تم ایک سربراہ کے مقابلے میں کھڑے ہو، کہا دیکھو تم سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ نہ تم گھبراؤ، اس لیے کہ تم نے حق کا پرچم بلند کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جنت کی بشارت دیتے ہیں. کس جنت کی؟ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. عزیزان محترم، کچھ مجلسوں میں نے ذکر کیا کہ کچھ خصوصیات ہیں چاہے امام حسین کے حوالے سے، اور میری بات آ کر کے رکی تھی اس مقام پر. میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو جب دربار میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا گیا تھا کہ بیعت کر لیجیے، امام نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبال مثلی، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا تھا. عزیزان محترم، اسی خصوصیات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا
وہ کسی مذہب سے مخصوص نہیں تھا، کسی قبیلے سے مخصوص نہیں تھا، کسی خاندان کے لیے نہیں کہا تھا، کسی مذہب کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے فقط شیعہ کو بچانے کے لیے کیا، یہ ناممکن بھی ہے عزیزان محترم۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یعنی امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ کسی مذہب کے لیے ہے، نہ کسی خاندان کے لیے ہے، نہ کسی قبیلے کے لیے ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے وہ بشریت کے لیے کیا، انسانیت کے لیے کیا، آدمیت کے لیے کیا۔ اگر بشریت اور انسانیت اور آدمیت کے لیے نہ ہوتا تو کل کے جلوس میں آپ دیکھ لیجئے فقط ایک قوم کو ہونا چاہیے تھا، فقط ایک قوم کو ہونا چاہیے تھا، یعنی کئی لوگ شامل ہیں، کئی مذہب شامل ہیں، اس کا مطلب کہ حسین نے جو قیام کیا ہے وہ بشریت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ اب دنیا میں یہ نہ دیکھو کہ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی ہندو ہے۔ بشریت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے، آدمیت کے لیے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، امام حسین علیہ السلام جو کاروان لے کر کے چلے، میں نے بیان کیا تھا، اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، زن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، غیر عجم بھی ہیں۔ وہ جو کہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی امام حسین علیہ السلام اس پلیٹ فارم پر لے کر کے جب آئے تو دنیا والوں کو میسج دیا، کہا دیکھو میرے نزدیک کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، چاہے وہ عرب ہو، یہ دوسری خصوصیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام میں اس چیز کو رکھا، بھید بھاؤ نہیں، کوئی بھی ہے چاہے وہ عرب ہو عجم ہو۔ تیسری خصوصیت عزیزان محترم، یہ سب سے مہم ہے کہ قیام کرنے والے کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، قیام کرنے والے کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے قیام کیا، تھوڑی سی مشکل آ گئی، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی ان کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کا اطمینان اگر دیکھنا ہے تو اندازہ لگائیے کس کو اپنے وطن سے محبت نہیں ہوتی، یعنی ہر انسان مدینے کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بے چین ہے، لیکن امام حسین نے جو مدینہ چھوڑا ان کے اطمینان کو دیکھیے، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ یہ اطمینان ان کے گھر والوں نے دیا، چاہے مولا کائنات کا اطمینان دیکھیے یا پیغمبر کا اطمینان دیکھیے۔ دیکھیے پیغمبر کا اطمینان، پیغمبر کے ساتھ کیا ہے؟ جب پیغمبر مکے میں ہے تو جب سب سے پہلا قیام جو شروع کیا تھا وہ پیغمبر کا تھا، لیکن پیغمبر نے جب قیام کرنا شروع کیا تھا، تاریخ نے لکھا تو ان کی پشت پناہی کے لیے دو شخصیت تھی، ایک سردار بطحہ، دوسرے خدیجہ، یہ دو ذات تھیں۔ یعنی جب بھی پیغمبر اپنے قیام کے لیے نکلتے تھے، جب انہوں نے آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب آواز بلند کی تو اس وقت ان کی پشت پناہی کے لیے دو ذات تھی، ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ، توجہ چاہتا ہوں، ایک جناب خدیجہ، اور یقیناً جناب ابو طالب شجاعت کا وہی ہمالیہ تھے
کسی کفار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی اوقات نہیں تھی کہ سجدہ پڑھا کے ہوتے ہوئے بھی وہ آمنہ کے لال کی طرف، عبداللہ کے جائے کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ لے، نظریں اٹھا کے دیکھ لے۔ عزیزان محترم، کہ یہ تو پیغمبر تھے کہ جنہوں نے آواز بلند کی، لیکن یہ تاریخ نے لکھا۔ لیکن عزیزان محترم جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی زندگی کے بعد بھی پیغمبر کے اندر وہی اطمینان دیکھا گیا، وہی اطمینان دیکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھا گیا کفار مکہ ان کے اندر یہ جوش بڑھا، اب تو کوئی نہیں ہے کہ جو پشت پناہی کرے گا، اب تو کوئی نہیں ہے کہ جو پشت پناہی کرے گا، اب تو پیغمبر کا اطمینان ٹوٹ جائے گا، اب ان کا قیام ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ ابو طالب گئے ہیں لیکن اپنا وارث نبی کے پیچھے چھوڑ دے گئے، اپنا وارث ان کے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن کفار کا حوصلہ بھی دیکھیے، ان لوگوں نے کیا ایک پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے پیغمبر کے مشن کو ختم کر دیا جائے، اور میٹنگ ہوئی دارالنجوہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ کیسے پیغمبر کے اس مشن کو ختم کیا جائے، اور بڑی کوششیں کی گئی، اور 40 قبیلے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں پورے قبیلے کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں جاؤں گا۔ اسی اثنا میں ایک کمر خمیدہ شخص جس کا نام نجدی ہے ادھر سے گزر ہوا۔ کیا بات ہے؟ کہا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ گل محمدی کو خاموش کر دیا جائے۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے اتنا آسان ہے کہ تم سارے لوگ جاؤ گے اور جانے کے بعد اتنی آسانی سے گل محمدی کو تم ختم کر دو گے نہیں۔ عزیزان محترم، اس نے مشورہ دیا، کیونکہ آج کل ہوتا بھی ہے کہ اگر مشورہ فری میں دیا جاتا ہے تو یقیناً کبھی غلطی کبھی اور وہ فری کا مشورہ تھا۔ نجدی نے دیا کہ دیکھو ہر قبیلے سے ایک بہادر معین کر لو، تمہاری نظر میں جو سب سے بہادر ہو اس کو معین کر لو، اور 40 افراد جمع ہو کر جا کر کے آسانی سے تم حملہ کر سکتے ہو، پیغمبر کے گھر کو حساب میں لے لینا۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اسے نجدی کو یہ نہیں پتا تھا، توجہ چاہتے ہیں، اسے نجدی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسے یہ لوگ پہلوان سمجھ رہے ہیں، جسے یہ بہادر سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی سنت پر عمل کریں گے۔ 40 تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، عزیزان محترم آمادہ ہو گئے حصار کے لیے۔ ادھر جبریل نازل ہوئے، اے پیغمبر آپ مکے سے ہجرت کر جائیے۔ جب حکم خدا آ گیا پیغمبر نکلنا ہے، اب جب نکلیں گے تو مولا کائنات کو بلایا، اس لیے کہ جناب ابو طالب نے پشت پناہی کے لیے علی کی ذات کو چھوڑا تھا۔ اب جب مولا کائنات کے قریب آئے اور مولا کائنات سے کہا کہ ایسا ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، عزیزان محترم، پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا ہاں۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں عزیزان محترم اس جملے کو کہ جیسے ہی پیغمبر کی زبان سے یہ نکلا ہاں، محدث دہلوی نے لکھا کہ مولا کائنات نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ عزیزان محترم، یہی تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اگر سر کو سجدے میں رکھے وہ کوئی اور ہوتے ہیں، لیکن جو رسالت کو بچانے کے لیے اپنی پیشانی کو خدا کی صلوات پڑھے محمد والے ایسا پورا شور ماحول ہو جاتا ہے
جب بستر رسول پر سویا تو خود مولا کائنات نے کہا کہ میں آج ایسا سویا کہ ایسے کبھی نہیں سویا. یہ اطمینان تھا مولا کائنات کا. عزیزان محترم، اچھا جب پیغمبر جب لٹانے لگے تو ہر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے. ہم جب ایسے لوگ ہیں مولا کائنات کو کہنا چاہیے آپ جا رہے میرا کیا ہوگا. اچھا یا رسول اللہ، اگر آپ جا رہے ہیں علی جس طرح رسول کے سو گے ان کی دہنی طرف تلوار دے دیجیے، بائیں طرف تلوار دے دیجیے تاکہ یہ انسان کی دیکھا کر سکے. یا اگر نہیں تو جو فرشتے درود سلام کے لیے آتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسا پیدا کر دیجیے کہ ان کی چاہت سے، ان کی دھمک سے ان کے دشمن ڈر جائے اور بچ جائیں. عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جس کا حکم ہے اس سے پوچھو، جس کا حکم ہے اس سے پوچھو. اے میرے کریم پروردگار، اے میرے کریم پروردگار، ایسا پراشور ماحول ہے، اس پراشور ماحول میں اتنی تو اجازت دے ہی دے. عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ آج ان 40 لوگوں کے درمیان، ان 40 نسلوں کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ علی نہتے رہے. یعنی جس نہتے علی کی یہ طاقت ہے کہ 40 نسلوں کے بادشاہ، 40 نسلوں کے بہادر علی کا کچھ نہ بگڑ پائے. اندازہ لگاؤ اگر اس علی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے. اور یہ اطمینان یقیناً اہل بیت کے گھر میں پایا گیا. پیغمبر کا اطمینان یا مولا کائنات کا اطمینان یا امام حسن کا اطمینان یا امام حسین کا اطمینان. عزیزو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. اس لیے قیام کی شرط ہے، قیام کی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں بیان کر رہا. امام حسین علیہ السلام کی اطمینان کو دیکھیں کہ جس کے گھر سے جنازے نکلتے ہیں وہ اضطراب کے عالم میں ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، مصیبت کے عالم میں ہوتا ہے. لیکن راوی نے بیان کیا، راویوں کا بیان ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا وہ اطمینان تھا. شہید ہو رہے تھے لوگ، ہوتے رہے، لیکن عزیزان محترم راوی نے بیان کیا کہ جیسے جیسے شہادتیں پڑھ رہی تھی ویسے ویسے حسین کے چہرے کا اطمینان بڑھ رہا تھا. عزیزان محترم، یعنی یہ قیام کوئی معمولی قیام نہیں ہے. عزیزو، امام حسین نہ فقط تنہا کربلا کے اندر یہ اطمینان تھا، بلکہ کربلا کی عورتوں میں دیکھو ان کے اندر بھی اطمینان، بچوں میں دیکھو ان کے اندر اطمینان. دلیل دیتا ہوں، پوری مقتل کوئی لا کر کے میرے سامنے جھوٹی سے جھوٹی تاریخ پیش کر دے، جھوٹی سے جھوٹی روایت پیش کر دے کہ کربلا میں امام حسین کے شہید ہونے کے بعد کوئی بچہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام یہ کہا ہو اے کاش میرے بابا نے بیعت کرے. پیش کرے، وہ بتائے کہ کہیں کربلا میں کسی بچے کا اطمینان ٹوٹا ہو. یعنی بچوں نے تماچے ضرور کھائے ہیں لیکن کسی بچے نے یہ نہیں کہا اے کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی. عزیزان
حسین علیہ السلام آج کبیرہ محترم اسی اطمینان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں آپ نے سنا شہید جناب عزرتی جناب علی الدین بھائی کا قبلہ وہ شہید ہو گئے۔ اچھا آپ سے ایک سوال ہے ضلع محترم، آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی خاتون اس کی گود گزر جائے، اس کی ماں گزر جائے، آپ اندازہ لگائیں وہ کیسے زندگی گزارے؟ طریقہ کار زندگی ازدیار محترم دو ہوتے ہیں، اگر بچے ہیں تو بچوں کے سہارے جی لیتا ہے انسان، اگر بچہ نہیں تو شوہر کے ذریعے جی لیتا ہے۔ لیکن کربلا میں قیامت نہیں گزر گئی ہے زیادہ، کربلا میں کیا قیامت ہے؟ جناب رباب کے بارے میں سنا ہے آپ، ارے وہ رباب کی جس کی مان بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، ارے اسی جناب رباب اور جناب رباب نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں زادارو وہ بیوی کیسے سائے میں جاتی کہ جس نے 6 ماہ کے ششماہے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا، وہ بیوی کیسے جاتی کہ جس نے اپنے شوہر کو ایسے کربلا کے مقتل کی زمین پر دیکھا تھا۔ یہ زادارو ایک امانت تھی۔ آپ نے سنا ہے بہت ساری روایتیں ہیں جناب سکینہ کی شہادت کے حوالے سے، بہت ساری روایتیں ہیں، کچھ آپ نے سنی بھی ہے، لیکن عزیزارو میں یہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یا اس سے پہلے آگے امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ ہر بیٹی کو باپ سے بڑی امید ہوتی ہے، بڑی امید ہوتی ہے، ہر بیٹی چاہتی ہے۔ عزیزارو جناب سکینہ کی کیفیت کو محسوس کریں، جناب سکینہ سے جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے نا، امام حسین رخصت ہو رہے تھے، رخصت ہو کر کے جب حسین جانے لگے، جناب سکینہ کا ایک جملہ تھا، یہی جملہ تھا کہ بو پاؤں گی مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو کیسے سوں گی۔ امام حسین سے سکینہ سے رخصت ہوئے، مقتل میں آ گئے، لیکن جناب سکینہ میں نے بیان کیا ہے نا، ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ کربلا کے بچوں کے اندر وہ حوصلہ تھا کہ جو تماچے تو کھا رہے تھے لیکن بیعت کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن عزیزارو جیسے کوئی مقتل اس کو نہیں بیان کیا، اسی طریقے سے میں نے پورے مقتل میں کہیں نہیں دیکھا بعد شہادت کربلا، بعد شہادت امام حسین جناب سکینہ کو کتنے ظالمین نے تماچے مارے۔ تڑپ رہی ہے، باپ جدا ہو چکا ہے، جناب سکینہ کو قید کیا گیا، شام میں لایا گیا۔ سنیں عزیزارو شام میں لایا گیا، شام اور زندان کا فرق اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب سکینہ کو شام میں لایا گیا، قید خانے میں رکھا گیا۔ آپ نے سنا ہے قید خانے میں رکھا گیا، لیکن ظالم کو دیکھیے، جب بھی اس لیے کہ کسی کا باپ مر جاتا ہے نا، اس کو کوئی کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی کا باپ مر جائے اور وہ بھی 4 برس کا سن ہو، وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پہ سونی ہو، ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کی تڑپ کا کیا حال ہوگا۔ ہائے روز ہر شب ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، مجھے نیند نہیں آتی۔ سنیں گے عزیزارو جب یہ آواز، رونے کی آواز یزید کے دربار میں پہنچی، حاکم نے حکم دیا کہ جاؤ قیدیوں کو کہہ دو کہ جو بچی روتی ہے اس کے رونے سے میری نیند میں خلل ہوتا ہے۔ عزیزارو کربلا والوں کی بے کسی کو دیکھیے، مظلومی کو دیکھیے، اگر ایک بچی اپنے باپ پہ رونا چاہتی ہے اسے رونے نہیں دیا جاتا۔ حضرت عمر اللہ عزیزارو جناب سکینہ سے کہا گیا، ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، میں نے کہا مختلف روایتیں ہیں جناب سکینہ کی شہادت کی۔ سنیں عزیزارو جب حاکم کو 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ اس نے حکم دیا کہ سکینہ کو قید خانے سے اٹھا کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ زندان اور قید خانے کا فرق یہ ہے کہ قید خانے میں یہ تو پتہ چلتا ہے دن کب ہوا، رات کب ہوئی، لیکن
امتحان کی گھڑی ہے، حاکم کا حکم ہے کہ تمہیں قید خانے سے زندان میں رکھ دیا جائے۔ 4 برس کی بچی ہے نا، مکتب میں سنا ہے، ارے یہ وہ بچی ہے جسے یہ نہیں پتا تھا یتیمی کسے کہتے ہیں، بے کسی کسے کہتے ہیں۔ جناب سکینہ نے سنی ہے زمانوں، جناب سکینہ نے اپنے بھیا سے پوچھا ہے، اے بھیا یہ بتاؤ کہ ہم تو قیدی ہیں لیکن یہ زندان کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب سید سجاد نے بتایا، ہاں زمانوں جناب سید سجاد جناب سکینہ کو لے کر کے چلے، زندان میں رکھ دیا۔ ہاں زمانوں یہ بھائی بہن کی محبت ہے نا، یہ کیسا ممکن ہے کہ بھائی اپنی بہن کے حوال کرسی کے لیے نہ جائے؟ اے زمانوں روزانہ سید سجاد در زندان پہ جاتے تھے، جا کے حوال کرسی کرتے تھے، تربیت دیتے تھے، اس کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ سید سجاد زندان کے دروازے میں گئے اور جانے کے بعد آواز دی، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام وقت یا زمانوں سید سجاد سمجھ گئے، ارے وہ بہن جو بھیا کو اتنی چاہتی ہو، آج بھائی بہن کو آواز دے رہا ہے لیکن وہ زندان سے جواب نہیں آ رہا۔ جناب سکینہ جناب سید سجاد بی زینب کے قریب آئے اور آنے کے بعد اماں سے اجازت دی، کہا اے بھوکی اماں دیکھیے میں زندان پہ گیا تھا، در زندان پہ گیا تھا، میں نے اپنی بہن کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آتا، لگتا ہے میری بہن دنیا سے پوچھ کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، حاکم سے اجازت دی گئی، دھیرے دھیرے زندان کھولا گیا۔ اے کاش زندگی میں کھل جاتا، حسین کی بیٹی بچ جاتی۔ زندان کھولا گیا، ہر بیوی ہے، ہر بیوی ہے، جناب زینب ہے، ام کلثوم ہے، جناب رباب ہے، ہر بیوی زندان میں جاتی ہے، آواز دیتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ کہاں ہو، اے میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ ہزاروں مرتبہ لکھا ہے، کامیوں کا بیان ہے، ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے ہاتھوں سے بہن کا ہاتھ مسح ہوا، سید سجاد نے جناب سکینہ کے جنازے کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ سید سجاد سمجھ گئے کہ آپ بہن سکینہ اس دنیا میں نہیں ہے، جناب زینب کے قریب لے جا گئے۔ اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ارے اس زندان میں سکینہ داغے جدائی دے گئی، اجر اللہ آخر جدا ہے اللہ۔ اس کے بعد زحمت خان جناب زینب نے جنازے کو لیا، لینے کے بعد ام رباب کی آغوش لے دیا۔
Amin.